बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल करते हैं। इमाम बाड़ा सिफ्तानाबाद लखनऊ से प्रोग्राम हाजिर है। आइए इस प्रोग्राम में हम मुलाकात करते हैं जनाब डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब से। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज का जो मौज़ूअ गुफ्तगू है वो ये है कि हुकूमत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करना है। अगर हम लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत के बारे में ये जानते हैं कि आपने तकरीबन 5 साल हुकूमत की है तकरीबन जी, और उस दौरान आपने अपने घर के लिए एक ईंट पर ईंट भी नहीं रखी। अब जाहिर सी बात है, जो पावर में आता है, जो हुकूमत करता है, वो सबसे पहले अपना घर देखता है, अपना ख़ानदान देखता है, अपने बाल बच्चों के बारे में देखता है। तो आपने एक ईंट भी ईंट पर नहीं रखी, ये कैसे साबित हो सकता है? ये कैसे जान सकते हैं इसे? हाँ, बिल्कुल सामने की बात है जो मैंने प्रोग्राम में आपकी इब्तिदा में कहा था कि इस्लाम में हाकिम जो मौला इस बात का जीता जागता यानी एक मुजस्समा थे कि इस्लाम में हाकिम मालिक नहीं है उमूर का, अच्छा। बल्कि वो कस्टोडियन है, वो अमीन है ना। और जो है वो आप ये तो दुनियावी हाकिमों की वो आप बता रहे हैं सिफात कि वो जैसे ही हाकिम बनते हैं उनको सिर्फ अपनी जात नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता, और ज्यादा से ज्यादा अपना कुनबा नजर आता है। तो अमीरुल मोमिनीन, और दूसरी बात कि अमीरुल मोमिनीन जरूरत के ऊपर बात करते थे। तो इसमें कोई शक नहीं कि इंसान को घर की एक जरूरत है, एक घर की जरूरत है। वो घर उनके पास था। मदीने में भी था और कूफे में भी एक घर था। उसके अलावा मौला को जरूरत नहीं थी। कोई वो अपना घर जमा करने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं आए थे। बहुत से ऐसे लोग हैं तारीख में जिनके नाम मिलते हैं कि जिनके महल जो हैं वो बसरे में भी थे और कूफे में भी थे और मदीने में भी थे और मक्के में भी थे। ये मौला का कारनामा तो नहीं था, ये मौला का काम तो नहीं था। अच्छा, बड़ी बात है कि कोई मतलब बता नहीं सकता, कोई दिखा नहीं सकता कि कोई और घर इमाम अली अलैहिस्सलाम कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि एक घर जरूरत है। एक घर के बाद अगर कोई दूसरा घर बना रहा है और उसके सामने जो है वो इस्लामी माशरे के लोग बेघर सामने खड़े हुए हैं, इसके माने ये वो जालिम है, वो दूसरों का समझिए। और फिर जो हुकूमत पर बैठे हुए हैं, जो अमीरुल मोमिनीन, बिल्कुल जो अहले हुकूमत हैं, अहले इख्तिदार हैं, और फिर अमीरुल मोमिनीन है कि जो मोमिनीन के उमूर के जो है वो सरपरस्त हैं और जो मोमिनीन के उमूर के जिम्मेदार हैं, वो ये कैसे गवारा कर सकते हैं कि उनके जो है वो तो घरों पे घर जमा करते नहीं। ये अमीरुल मोमिनीन का काम था? नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि आप ये चाहते थे कि मुसलमानों के उमूर जो है मुनज़्ज़म हो जाएं, सही हो जाएं, कोई भूखा ना सोने पाए, कोई बेघर ना सोने पाए, कोई बरहना ना रहने पाए। वाह! आप जब इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत के बारे में पढ़ेंगे तो एक और चीज़ हम लोगों को देखने के मिलती है नाज़रीन, कि अक्सर उलमाए किराम भी इस पर बहुत फोकस करते हैं, बहुत ज़ोर देते हैं कि आपके इमाम अली अलैहिस्सलाम जौ की रोटी खाते थे, आपके इमाम अली अलैहिस्सलाम आपके कपड़े में जो पेवन इतने लगे होते थे। तो एक साहब से बात हो रही थी, यंग लड़का था, कह रहा था कि जो है मुझे समझ में नहीं आता, जिसके पास इतना हुकूमत हो, इतना पावर हो, जो चाहे उसे मिल जाए, वो जौ की रोटी खा रहा है। ये क्या साबित हो रहा है? पेवन वाले कपड़े। बल्कि हमें अच्छे से अच्छा खाना चाहिए, हमें अच्छे से अच्छा पहनना चाहिए। इससे इमाम अली अलैहिस्सलाम का क्या लेना देना था कि आप जौ की रोटी खाइए और पेवन वाले कपड़े पहनिए? बिल्कुल। इसके लिए आपको हमें थोड़ा सा वक्त देना होगा, ताकि मैं इस सवाल का जवाब थोड़ा सा फैला के देना पसंद करूंगा। क्या मौला अली ने किसी जगह ये कहा है अपने चाहने वालों, मानने वालों से कि तुम भी जौ की रोटी खाओ और पेवन लगा कपड़ा पहनो? नहीं कहा। अब सवाल अपनी जगह बरकरार है, उन्होंने क्यों किया? उन्होंने उसका जवाब अपनी जो है वो कई अपने खुतबों में दिया है, अहादीस में दिया है, और वो हमारे सामने है। मौला जौ की रोटी क्यों खाते थे? खुद आपने फरमाया है कि मैं अपनी मेहनत से ही अपने लिए बेहतर ग़िज़ा का इंतज़ाम कर सकता हूँ, मगर मुझे ये चीज़ खाने नहीं देती कि जिस मनसब पे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि ताइफ में कोई भूखा सो रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मक्के में कोई भूखा सो रहा। ये चीज़ मेरी रूह को तड़पाती रहती है और मुझे पेट भर के खाने नहीं देती। देखिए, अब आप समझ गए कि ये हाकिम की जिम्मेदारियां हैं। हाकिम की जिम्मेदारियों के बोझ से जो है वो मौला अपने लिए बेहतरीन ग़िज़ाओं का इंतज़ाम नहीं करते थे। और ये ऐसा हुआ है। एक नहजुल बलागा में एक वाक़या मिलता है कि एक इंसान आया मौला के पास और वो कहता है कि मेरा भाई जो है उसने जो बिल्कुल तर्क दुनिया कर लिया है, मोटी ग़िज़ाएं खाता है और मोटे कपड़े पहनता है। तो आपको गुस्सा आ गया, गैज़ व गज़ब की हालत में आप पहुंचे उसके घर और कहा कि क्या तू अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है, और क्या तू समझता है कि तू अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करेगा तो वो नेमतें घट जाएंगी? तो जब आपने उसको
ایک طرح سے ڈانٹا اور جو ہے وہ اس کو سمجھایا، اور اس کے بعد جب جانے لگے آپ، تو اس نے ایک جملہ کہا، وہ بہت اہم ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پھر آپ کیوں موٹا کھاتے ہیں اور موٹا پہنتے ہیں؟ تو بس آپ پلٹے اور آپ نے یہ کہا کہ میری اور تمہاری حیثیت میں بہت بڑا فرق ہے. میں اس وقت مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہوں، ہے نا، مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہوں. میں نے جان بوجھ کے اپنی سطح زندگی کو، اسٹینڈرڈ آف لائف کو جان بوجھ کے پست رکھا ہے، تاکہ جو پست لوگ ہیں، جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، جو نادار ہیں، ان کو کم سے کم اتنا تو جو ہے سیٹسفیکشن رہے، ان کو اس بات کا سکون رہے کہ ہمارا حاکم ہے اس کا سطح زندگی بھی وہی ہے جو ہمارا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی وہی ہے جو ہمارا ہے. جب سب کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر ہو جائے گا تو مولا علی بھی اچھے لباس پہن سکتے ہیں، وہ پہنیں گے. آپ کو معلوم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے بابا جان جو ہے، آپ کے آبا و اجداد تو جو ہے وہ پیوند لگا ہوا لباس پہنتے تو، اور آپ اتنا اچھا لباس زیب تن کیے ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جس معاشرے میں رہ رہے تھے پورا معاشرہ غربت کا شکار تھا. وہ چاہتے تھے کہ غریب ان کو دیکھ کر کے یعنی تکلیف میں نہ آ جائیں. اور آج جب سب کی غربت دور ہو گئی تو تم یہ چاہتے ہو کہ خالی میں ہوں جو پیوند لگا ہوا لباس پہنوں اور تم لوگ اچھے اچھے لباس پہنو. اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک چیز ہے کہ امام علی ایک مومن یعنی مومن اور امیر المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ زاہد بھی تھے. تو جب ان نعمتیں، دنیا کی نعمتیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں لوگوں کو اپنی طرف اتنا زیادہ اٹریکٹ کر لیتی ہیں کہ انسان دوسری چیزوں سے بے خبر ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ دنیا کو میں طلاق دے چکا ہوں، اس لیے کہ میری توجہ جو ہے وہ آخرت کی طرف ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت ہی نرم اور بہت ہی لذیذ غذائیں مجھے دنیا کی طرف کھینچ لیں، لیکن اس کے باوجود کیا آپ نے دنیا کی نعمتوں کا استعمال نہیں کیا؟ کیا آپ نے شادیاں نہیں کی؟ کیا آپ نے بچے نہیں پیدا کیے؟ اور بچے پیدا کر کے کیا آپ نے انہیں یوں ہی چھوڑ دیا؟ کیا ان کے لیے غذاؤں کا انتظام نہیں کیا؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ آپ ایک ذمہ دار ترین باپ تھے، آپ جو ہے ایک ذمہ دار شوہر تھے. تو وہ تمام چیزیں جو شریعت نے ایک عام انسان کے اوپر واجب کی ہیں، فرض کی ہیں، ان کو مولا نے کر کے دکھا دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مثالی حاکم، ایسا حاکم جو نہ تاریخ میں اس سے پہلے دیکھا گیا نہ اس کے بعد دیکھا جائے گا، کہ جو ہے وہ موٹے اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کے یہ اعلان کرتا ہو مسجد کوفہ میں کہ کیا یہاں ایسا کوئی ہے کہ جس کی غذا مجھ سے بھی کم ہو؟ کیا یہاں کوئی ایسا ہے کہ جس کا لباس مجھ سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو؟ سب کہتے تھے کہ نہیں ہمارا. تو یہ ہے وہ ایک حاکم ہوتا ہے. اچھا ایک بات جب آپ نے بھی شروع میں ہم لوگ پروگرام کر رہے تھے تبھی آپ نے کہا تھا کہ حاکم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس اس کے پاس دولت آ گئی ہے، بلکہ وہ سربراہ ہوتا ہے. اور مطلب دیکھا جاتا ہے کہ غریبوں کا جو خیال رکھے، جو مسکینوں کا خیال رکھے، جو لوگ ہیں مزدور قسم کے لوگ ہیں ان کا بھی پورا خیال رکھیں. یہ بڑی بات ہے. ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا جاتے جاتے کہ آپ کی ظاہری حکومت جو 5 سال کی تھی، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا میں اس پر خوش ہو جاؤں یا قناعت کر لوں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہیں اور میں لوگوں کی مشکلات میں شریک نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو کس طرح سے آپ شریک ہوتے تھے؟ کوئی ایک آدھ واقعہ آپ بتانا چاہیں گے؟ بالکل، مشکلات میں شریک ہونے کا یہ معنی ہے کہ جن مسائل سے اب آج کی حکومتیں آپ دیکھ لیجئے، نام لینے کی ضرورت نہیں، کسی حاکم کا نام لینے سے کیا فائدہ، بلا وجہ جو ہے وہ ایک فتنہ و فساد برپا ہو. لیکن میں ان جنرل کہہ رہا ہوں، حاکم کو عام لوگوں کی، عام جنتا، عام پبلک کے مسائل سے کیا یعنی سروکار ہوتا ہے کہ اس کو یہ نہیں خبر ہے کہ جو ہے وہ گندم مہنگا ہو گیا، چاول مہنگا ہو گیا، پیٹرول، اس کے پاس تو سب کچھ وافر مقدار میں موجود ہے. امیر المومنین وہ ہیں کہ جو اس طرح رہتے ہیں جس طرح سے ایک عام آدمی رہتا ہے، تاکہ بازار میں کوئی چیز گراں اگر ہوئی ہے تو اس کی گرانی امیر المومنین کو بھی محسوس ہو. کہ آج ہمارے گھر میں جو ہے، میں ایک بہت ہی بیوٹیفل واقعہ اس سلسلے میں، کسی معصوم کا غالباً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، یا ممکن ہے کہ میرا جو ذہن خطا کر رہا ہو، لیکن یہ کہ جو نفس واقعہ ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ایک بار مدینے میں قحط پڑا تو غلام نے آ کر کے امام سے فرمایا کہ مدینے میں قحط پڑ گیا اور گندم بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں کیا پوزیشن ہے؟ تو اس نے کہا، غلام نے کہا کہ ہم نے اب سال بھر کا گیہوں خرید لیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں. تو مولا نے فرمایا کہ ایسا کرو، کل جا کے بازار میں یہ سارا گندم بیچ دینا. وہ گھبرا گیا کہ اگر اس وقت ہم نے یہ گندم بیچ دیا
تو پھر ہمیں بالکل کسی قیمت پہ یہ گندم واپس نہیں ملے گا اور سونے کے دام ہمیں چکانے ہوں گے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ سونے کے یعنی حروف سے لکھے جانے والی باتیں ہیں یہ کہ جو مولا نے فرمایا کہ دیکھو لوگ ہم کو مومنین کا سرپرست سمجھتے ہیں، کتنا برا ہوگا میرے لیے، یہ میرے اخلاق سے کتنی فروتر بات ہے کہ مومنین تو غذاؤں کی قلت میں گرفتار رہیں اور میں اپنے گھر میں آرام سے گیہوں کی روٹی کھاتا رہوں۔ پہلی بات کہ یہ سال بھر کا غلہ جب بازار میں چلا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ گیہوں کی قیمت میں تھوڑی سی کمی ہو جائے۔ دوسری بات، جس دن یہ غلہ بازار میں چلا جائے گا تو میں اور مومنین ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، جیسے ان کے گھر میں روز گیہوں خرید کے آئے گا ہمارے گھر میں بھی آئے گا، جیسے وہ رہیں گے ویسے ہم رہیں گے۔ میں یہ نہیں گوارا کر سکتا کہ میں مومنین کا امام کہلاؤں اور ان کے مسائل میں شامل نہ ہو جاؤں۔ یہ ہے وہ چیز کہ مسائل میں شامل ہو کے اسی طرح زندگی گزارے جیسے عام لوگ، تبھی آپ کو عوام کے مسائل کا صحیح اندازہ ہوگا۔ یہ حاکم جو اپنے محلوں میں اپنے ایوانوں میں بیٹھ کر چلاتے رہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے یہ کریں گے وہ کریں، ان کو اصل میں عوام کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ گندم کہاں پہنچ رہا ہے، چاول کہاں پہنچ رہا ہے، پیٹرول کہاں پہنچ رہا ہے، کس کو کتنی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، کیا ہے، کیونکہ وہ چیزیں ان کے پاس تو وافر مقدار میں، وہ ظاہر سی بات جسے مل رہا ہوتا ہے۔ گرد ایسا حکومت کا اور سیکیورٹی کا اور تمام چیزوں کا ایک حالہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی اپنے حاکم رہتے ہوئے عوام تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا اسی میں، جو چلیے یہ حکومت اور حاکم کی بات ہوگی، اگر ہمارے گھر خاندان میں بھی کوئی اس طرح کا ہے جو مالدار ہے، حیثیت رکھتا ہے، ثروت مند ہے، تو کیا اس کے اوپر بھی یہ چیز اپلائی ہونی چاہیے کہ وہ بالکل اپلائی ہونی چاہیے؟ دین کا مطلب یہی ہے، کیونکہ لوگ بولتے ہیں ارے بڑے بڑے لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی رسپانسبلٹی، ہمارے تو یہ سب محنت کا ہے۔ دین اسی کا نام ہے حضور کہ دین اصل میں دین کا نفس کیا ہے؟ صرف دو باتیں، ایک اللہ کی معرفت، دوسرے بندوں سے محبت۔ دین اسی لیے آیا ہے کہ جو کچھ آپ نے خون پسینے سے کمایا ہے اس کے اوپر دوسروں کا حق آپ تسلیم کر لیں کہ آپ کی کمائی ہوئی دولت پر صرف آپ کا حق نہیں ہے بلکہ دوسروں کا بھی تھوڑا سا حق ہے، ان کو بھی آپ دیجئے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک تمہیں نیکی مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم وہ چیز قربان کرو جو تمہیں بہت عزیز ہے۔ وہ سونے اور چاندی اور وہ کرنسی نوٹ جو تم گن گن کے اپنے پاس رکھتے ہو تمہیں بہت عزیز ہیں، ایک حدیث بھی ہے، دوسروں کو دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جو ثروت مند ہیں ان کے لیے سب سے پہلے یہی کہا گیا کہ اپنے اعزاء کو دیکھیں، بجائے اس کے کہ وہ اہل شہر کو دیکھیں، اپنے اعزاء کو دیکھیں، اپنے جو ہے وہ فیملی والوں کو دیکھیں، اپنے اقارب کو دیکھیں۔ لوگ باہر پہلے دیکھ لیتے ہیں، آپ ان کو دیں، باہر اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ بنا دیں گے تو لوگ ہاں پبلک جو ہے ہمیں کہیں، نہیں، خاموشی سے اپنے اعزاء کو عطا کرو تاکہ تم اس فریضے کو ادا کر سکو جو اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ اور دین اسی کا نام ہے۔ اگر دین کو ایک جملے میں کیا جائے تو اللہ کی معرفت کے علاوہ اپنی کمائی میں دوسروں کا حق تسلیم کر لینا۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر اسلامی معاشرہ کیسا؟ سب کچھ اسی معاشرے کی بہتری کے لیے، یہ خمس، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ فطرہ، یہ تمام چیزیں، ایون نماز اور روزہ معاشرے کے لیے ہے۔ نماز اس لیے ہے تاکہ تمہارے خداوند عالم کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے بلکہ ہمیں فائدہ ہونے والا ہے کہ ہم بلند ہو جائیں گے اور دوسرے معاشرے میں عدل و انصاف، مساوات کا دورہ ہو جائے گا۔ بے شک۔ جب ایک بادشاہ کے سامنے ایک فقیر، اس کے بغل میں ایک فقیر کھڑا ہوگا، اس کے بغل میں ایک جو ہے وہ بزنس مین کھڑا ہوگا اور اس کے بغل میں ایک رکشہ چلانے والا کھڑا ہوگا، تب یہ لوگ جو ہیں وہ مساوات کا صحیح سبق حاصل کر سکیں گے کہ یہ سب ہمارا اونچ نیچ دنیا تک ہے، اللہ کے سامنے ہم سب برابر ہیں۔ بے شک۔ اور دیکھیے آج کتنی زبردست طریقے سے گفتگو ہوئی ہے کہ حکومت امام علی علیہ السلام کو سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ اس میں تو اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہوتی رہیں گی اور آپ تمام لوگ سنتے بھی رہتے ہیں، پہنچتی بھی رہتی، لیکن یہ بہت ہی کم وقت ہوتا ہے، داوان وقت میں گنجائش نہیں ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تمام تک پہنچایا جائیں۔ لیکن فی الحال ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جب نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کریں گے تو آپ ضرور تشریف لائیں گے۔ بالکل۔ تو جی ہاں ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل ون۔ بہت بہت شکریہ۔